अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है, बारिशें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। आए रोज़ नए अलर्ट्स आ रहे हैं। मुसलसल हमारी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सैलाबी सूरत हाल पर नज़र रहेगी, लेकिन जहाँ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, आवाम कैसे मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है कि कुछ सोल्यूशंस भी पेश किए जाएँ इंतज़ामिया के सामने, हुकूमतों के सामने, फ़ैसला साज़ों के सामने। सोल्यूशंस में नए डैम की बात भी होती है। इससे पहले कि मैं उसकी आगे डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँ, ताज़ा सूरत हाल मुझसे अगर आप सुन लें। आज के सैलाब के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जगह जगह आपको मनाजिर तो दिखा रहे हैं, लेकिन आज अल जज़ीरा ने जो पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में आने वाले सैलाब की मंजरकशी की है, एक सुर्खी में कहानी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि तारीख़ का ये बदतरीन सैलाब है जो पंजाब को भुगतना पड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल स्टोरी लगाई थी कि जो ब्रेड बास्केट है यानी पंजाब, जो ग़ज़ाई अजनास के लिए जाना जाता है, वो डेवस्टेट हो चुका है बुरी तरह इस सैलाब से। आने वाले दिनों में काउंटलेस स्टोरीज अनफोल्ड होंगी। रिलीफ रेस्क्यू तो हो रहा है, लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आज 8 बजे सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर, तो आपसे अर्ज़ करूँ कि आज शाम 6 बजे सिफारती ज़राए से भारत ने पाकिस्तान को इत्तला दी है कि मकबूजा जम्मू का जो इलाका है, जहाँ कई उनके डैम्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर ज़िला रियासी है, जम्मू से ऊपर वैली की तरफ। रियासी ज़िले में अगले 2 रोज़ में और उससे पहले जो कुछ हो चुका, शदीद बारिशें, नदी नाले डैम्स बेभर चुके, बेकाबू हो चुके, तमाम इंतज़ामात उनके नाकाफ़ी हैं। उन्हें इत्तला दी है कि बड़े पैमाने पर सैलाब आ सकते हैं, जिसकी वजह से बिलखुसूस जो दरियाए तवी है वो बेफरने जा रहा है, जिसका अल्टीमेट नुकसान सियालकोट और आसपास के इलाकों को होगा। यही सूरत हाल हमारे दीगर अजला में भी है, क्योंकि सतलुज में अभी भी तुग़यानी है। सतलुज की वजह से 4 और 6 सितंबर इंतहाई अहम है, और सीएम सिंध को आपने देख लिया, वो कह चुके हैं कि अगर 8 से 10 लाख क्यूसेक रेला आया तो कच्चे का इलाका पूरा इसकी जद में आ सकता है, डूब सकता है। कसूर हो, उकाड़ा हो, बहावल नगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे शदीद ख़तरा अभी भी बाकी है। ये सूरत हाल है आज के सैलाब की, और हेड तेरे मुँह में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। सैलाब अब जनूबी पंजाब में दाखिल हो चुका है, लेकिन तवी की वजह से, जम्मू की वजह से सियालकोट और गिरदनवाह में शदीद ख़तरात हैं। जफरबाल में तो जो बिजली सप्लाई लाइन्स के फीडर्स हैं वो ट्रिप कर चुके हैं इस वक्त, और मुसलसल मुल्क के अक्सर शहरों में बारिश भी हो रही है। इस सब का सलूशन ये है कि अगर बर वक्त तैयारियाँ की जाएँ, बर वक्त इंतजामात किए जाएँ, तो ऐसे रास्तों में, ऐसी गुजरगाहों पे डैम्स बनाए जाएँ, ज़खायर बनाए जाएँ, कैनाल्स बनाई जाएँ, ताकि ये सूरत हाल इस तरह बिखरे ना। इसी सब को लेके हमारे मुल्क में कई दिहाइयों से एक डिबेट है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए मियाँ वाली करीब या नहीं बनना चाहिए। सियासी इत्तेफाक है, इसमें कभी भी हम हासिल नहीं कर सके। अब अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के होते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बिल मैं इसका हामी हूँ, जिसके बाद एक नई डिबेट मुल्क में शुरू हो चुकी है। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कालाबाग का मंसूबा कब शुरू हुआ, इसमें ताख़ीर क्यों हुई, तारीखी तौर पर सियासी इत्तेफाक राय क्यों कायम नहीं हो सका, और क्या मौजूदा सैलाब का उससे कोई ताल्लुक भी है या नहीं। माहिरीन से बात करेंगे और सियासतदानों से भी, लेकिन सबसे पहले देखिए कि गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर साहब कहने के बनना चाहिए, लेकिन उन्हीं के जमात के साबिक स्पीकर असद कैसर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देखिए। अमीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। अली अमीन खान के अपने इलाके में CRBC एक प्रोजेक्ट है, उससे जो है ना वहाँ के लोगों की जो पानी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी, और डैम को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, वो तनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। अब चूँकि ये लोग समझते नहीं हैं कि ये दरियाए सिंध पर बनना है मियाँ वाली करीब, तो इसी हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सीएम सिंध क्या फरमा रहे हैं, देखिए। पंजाब में फ्लड आया है चनाब पे, रावी पे और सुतलज पे। ये पानी कालाबाग के मकाम पे आप नहीं ले जा सकते, कालाबाग एड्रेस पे। बेतुकी बात आपने की है कि कालाबाग से बच जाता है ये पंजाब का फ्लड। लेकिन ये हालिया मुल्क की सियासी तारीख में शायद पहला मौका है जब गंडापुर साहब और पंजाब की सरकार और नून लीग किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाकी राय कायम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मसलन उज़मा बुखारी साहबा की बात सुन। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में
ان کی کوئی بات سے میں متفق بھی ہوں, مجھے خوشی بھی ہوئی, ان کے منہ سے کوئی سین گفتگو جو ہے وہ سننے کو ملی. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً تمام صوبوں کو وہ ساتھ لے کے بیٹھیں گے بھی, اور ہمیں کوئی نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے. ہم کچھ ایکسپرٹ سے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے, کیونکہ سی ایم سندھ کی اس بات میں بڑا وزن ہے. اگر آپ پاکستان کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں, ان دریاؤں کو دیکھیں جو مقبوضہ جموں کشمیر سے پاکستان آتے ہیں, جن کا اختیار انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد بھارت کے پاس تھا ان کے پانی کا, تو یہ چناب ہو, راوی ہو یا ستلج ہو, یہ کالا باغ ڈیم ان کے اوپر نہیں بننا. تو اگر یہ جو سیلاب ان 3 دریاؤں سے آ رہا ہے, کالا باغ ڈیم بنا بھی ہوتا تو یہ پانی آپ کیسے میاں والی اوپر کالا باغ کے پاس لے کے جاتے ہیں, یہ ہے اہم سوال. لیکن بنا ہوتا تو دیگر ہمارے مسائل ضرور حل ہو جاتے, جیسے پانی ذخیرہ کرنا یا بجلی کی پیداوار, وہ ضرور حل ہوتی. لیکن اس کا تعلق موجودہ سیلاب سے کیسے اسٹیبلش ہو سکتا ہے, یہ آج کی ڈیبیٹ. لیکن ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ یہ ہمیشہ ایک تاریخی مسئلہ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو اس معاملے میں آج ڈیٹا کیا, صورتحال ناظرین تک پہنچانے کا فیصلہ کیا, تو معلوم ہوتا ہے 1950 میں کالا باغ کا جو ڈیم کا منصوبہ ہے وہ سامنے آیا. میاں والی کے پیر پہائی نامی گاؤں کے قریب 1950 میں کام شروع کیا گیا. بجلی پیدا کرنے کا یہ اس وقت سب سے بڑا منصوبہ تھا جو کبھی مکمل نہیں ہو سکا. یہ بجلی اور زراعت کے حوالے سے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. منصوبہ پچھلے 75 سال سے سیاست کی نظر ہو کر ٹھپ ہو گیا ہے. منصوبے کی تعمیر کی لاگت کا تخمینہ $5 ارب لگایا گیا تھا, جو اب بڑھ کر $15 ارب سے بھی زائد ہو چکا ہے. صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, خیبر پختونخوا کی حکومتیں اس ڈیم کے خلاف کئی متفقہ قراردادیں پاس کر چکی ہیں. 1983 میں ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 925 فٹ ہونا تھی. 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کیا جا سکتا تھا, اور زیادہ سے زیادہ 5 سال میں تعمیر مکمل ہو سکتی تھی, کیونکہ فطری طور پر ایڈوانٹیج تھا کہ کئی ایسی اس کے زاویے ہیں جہاں پہ فطری طور پر ڈیم بنا ہوا ہے. یہ ڈیم 50 لاکھ ایکڑ بنجر رقبے کو سیراب کر سکتا تھا. $8 بلین کی تعمیر پر خرچ ہونا تھے, اور 5000 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہو سکتی تھی. کے پی کا اس میں اعتراض جو رہا کہ کالا باغ ڈیم اگر بنتا ہے تو نوشہرہ شہر اس سے ڈوب سکتا ہے. اسی عذر کو دور کرنے کے لیے پھر ڈیزائن میں تبدیلی بھی لائی گئی, اور ڈیم کی اونچائی 925 سے کم کر کے 915 فٹ کی گئی. سندھ کا اعتراض بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بننے سے دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی آئے گی, اور پھر سندھ بنجر ہو جائے گا. دریا کی ٹیل تک پانی کم پہنچنے کے سبب سمندر اوپر آئے گا اور زمینی کٹاؤ میں اضافہ ہوگا. بڑا ٹیکنیکل یہ نکتہ ہے. مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو ماضی میں اس منصوبے سے وہ دستبردار ہوتی آئی. پیپلز پارٹی ANP اس منصوبے کی مخالفت کرتی آئی, جبکہ PTI اس حوالے سے منقسم رائے رکھتی آئی ہے. اب اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, پرائم منسٹر کوآرڈینیٹر ہیں جناب رانا احسان افضل صاحب. مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سیاستدان سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, اور ہمیں جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما کچھ دیر بعد شرمیلا فاروقی صاحبہ. سابق چیئرمین بابڈا ہیں جنرل مزمل حسین صاحب, ان کی رائے بھی ہم اس پروگرام میں اسی مدعے پہ شامل کریں گے. سب سے پہلے محمد صاحب, یہ حسین اتفاق کہیں کہ عظما بخاری صاحب اور گنڈا پور صاحب متفق ہو رہے ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ذاتی موقف ہے. کیا سمجھوں میں, کیا یہ CM صاحب نے جو بات کی کالا باغ کے اوپر, یہ پارٹی کی پالیسی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر یاد رہے, وہ خان صاحب سے آج مل کے ہیں, وہ بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, عمران خان کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے آن آل دوز پروجیکٹس جو کہ ملک کے لیے فائدہ مند ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے, پرووائڈیڈ کہ کسی صوبے کو ان کے اوپر اعتراض نہ ہو. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان صوبوں کا جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. آپ نے جیسے بتایا ہے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ والے جو فلڈز تھے یہ مینلی ایسٹرن ریور پہ آئے ہیں, اور یہ انڈیا سے ڈائریکٹ چناب اور جیلم اور اس طرف سے آ گئے, راوی اس طرف سے آ گئے. تو ان کا یہ جو انڈس ریور ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا کالا باغ ڈیم ریگولیٹ کر سکتا ہے ان فلڈز کو جن کی مینلی جو آپ کو تربیلا سے اوپر جو کیچمنٹ ایریا, اس کو زیادہ تر جو بارش ہے جو تربیلا سے, وہ زیادہ تر بارش کا جو کیچمنٹ ایریا وہ تربیلا سے نیچے, 10% تربیلا کے اوپر ہے, باقی 90% تربیلا کے کیچمنٹ سے نیچے. تو اس کی جو چیز ہے, اچھا جو ڈیمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیمز بیسیکلی ریگولیٹ کرتے ہیں, وہ روک نہیں سکتے, وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر انڈس سے پانی آ رہا ہے اور سیلاب آ رہا ہے, جو کہ آتے رہے ہیں پہلے, ہر دفعہ تو آپ کو ستلج, بیاس اور راوی سے نہیں آتے, وہاں سے بھی آتے ہیں,
تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. آپ کیا کر لیتے ہیں, آپ جیلم کو روک لیتے ہیں, منگلا کو فل ہونے دیتے ہیں, اور وہاں سے آپ اس کا لنک کینالز کے تھرو آپ ان کو ایسٹرن ریورز میں بھیج دیتے ہیں. نمبر 2, جیسے آپ نے کہا پاکستان میں ایکچولی سب سے پہلا جو ڈیم بننا تھا نا وہ کالا باغ, جی 1950 میں کام شروع ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد جیلم بننا تھا. یہ ایک سیریز تھا. اچھا, اس میں جو ایک اور بہت بڑی بات ہے جو آپ نے بتایا کہ کاشتکاری کے لحاظ سے بتایا, دیکھیں جو جنوبی اضلاع ہیں کے پی کے, ان کے اندر ابھی ہم جو رائٹ بینک وہ جو کہہ لیں نا لفٹ ایریگیشن کر رہے ہیں, اس کے لحاظ سے ہم ادھر پانی دینا چاہ رہے ہیں. دیٹ مینز ہم پہلے پانی کو اگینسٹ دا گریوٹی اٹھائیں گے اور پھر اس کو ہم وہ کریں گے. اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو آپ اس کو لفٹ ایریگیشن کے بجائے آپ گریویٹیشنل فلو کی طرف چلے جائیں گے. تو کیا اس کے فائدے؟ اس کے فائدے ضرور ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہے, اس سے اگر سندھ والے کہتے ہیں کہ ان کو نقصان ہے, وہ بیسیکلی ان کے دو کنسرن ہیں. ایک, ان کا پانی رکے گا, بالکل, یا ان کا پانی کم ہوگا. ایکچولی اس سے ان کا پانی رکے گا نہیں, ان کو پانی بہتر ملے گا, کیونکہ یہ وہ پانی ہے جو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو روک نہیں سکتے, آپ صرف ریگولیٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک خاص اماؤنٹ سے کم پانی بھیجا جائے تو وہاں پہ جو سمندر ہے وہ اندر کی طرف آتا ہے اور آپ کے ایروڈ کرتا ہے لینڈ کو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہالینڈ میں ہے, وہاں پہ تقریباً 25,000 ملٹیپل لیئرز کی ڈائکس بنی ہیں جو کہ اس کے پورے, اور ان کو بھی یہی پرابلم تھا تو انہوں نے اس سے اپنے ساحل. محمد صاحب, ہالینڈ کی مثالیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں, ہم تو کنسنسس نہیں کر پا رہے نا. سر میری بات تو ٹھیک ہے آپ کی ٹیکنیکلی, آئی ایگری ود یو, آئی ایگری ود یو. تب آتی ہیں جب مثالیں تب آتی ہیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں. جب آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے پاس صرف مسالہ رہ جائے گا, مثالیں نہیں رہیں گی. میں ذرا آپ ذرا ایک منٹ, آخری بات, اس میں سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ سندھ والوں کا ہے. سندھ والوں کا کنسرن ایڈریس کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہماری میتھس ہوتی ہیں, ان میتھس کے اوپر یہ دس از امپورٹنٹ کہ ایک بڑے صوبے کے اگر کنسرن جس کا اس سے براہ راست تعلق ہے وہ دور نہ کیے جائے, قومی اتفاق نہیں ہو سکتا. رانا صاحب, آپ نے محمد صاحب کی دلیل سنی, کافی ریشنل ہے ان کے پاس. اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو بات کریں, عظمیٰ بی بی ان سے اتفاق کر رہی تھیں, تو یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کالا باغ کے اوپر اچانک متفق ہوئے ہیں. آخر کیوں, اور کیا یہ حل ہے ہمارے موجودہ سیلاب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دو ایشوز ہیں. نمبر 1 کہ سیلاب سے جو ڈیوسٹیشن ہوئی ہے اور جو نقصان ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو دریا کا رستہ ہے اس کے اندر اور جو بند سے اور دریا کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں اللیگل کنسٹرکشن, وہاں گاؤں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں مال مویشی لوگوں نے رکھا ہوا ہے. تو جو نقصان ہے سیلاب کا وہ اس وجہ سے ہے. اس کو اگر آپ حل نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوتا رہے گا. اس کو ہم نے حل کرنا ہے, اور یہ ذمہ داری صوبوں کی ہے, یہ ذمہ داری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی ہے. جو اس چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں یہ ان کی ڈومین ہے. اس کو ہمیں اس لیول پہ حل کرنا ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی ہمارے پاس آ گیا وہ سارا سمندر میں چلا جائے, کیا ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنے آگے آنے والے سالوں کے لیے اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ دوسرا یہ مسئلہ آ گیا. تو بالکل آپ کے انٹرو سے اور ہمایوں صاحب نے بات کی کہ کالا باغ کا ایشو اس سیلاب سے تو نہیں ہے. دیکھیں, کالا باغ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, اس کے لیے آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں صوبے مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جو ڈبیٹ ہے وہ جذبات پہ نہیں ہونی چاہیے, وہ اپنی اپنی دکان کو چمکانے پہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈبیٹ ہونی چاہیے ہے ڈیٹا پہ, انالیسس پہ, لاجک پہ, ریسرچ پہ, سائنٹیفک ڈبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں, $15 ارب ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم وہ آج اس کو جو ہے وہ بنا لیں, یا آگے اس کے لیے ہمیں بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی. آج کا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ جو اربن پلاننگ ہے اس کے اندر ایکویفائرز ہونے چاہیے, اس کے اندر پونڈ کا نظام ہونا چاہیے ہے, لیکس ہونے چاہیے ہیں. یہی کام رورل ایریاز میں ہونا چاہیے. یہ سستا کام ہے, یہ صوبوں کا کام ہے. چھوٹے ڈیمز بننے چاہیے, اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے, بحث نہیں ہے. چلیں, یہ مجھے یہ پہلی دفعہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بھی اتفاق کریں کہ چھوٹے ڈیم بننے چاہیے. کل فلور آف دی ہاؤس منسٹر فار ڈیفنس خواجہ صاحب بھی چھوٹے ڈیمز کی بات کر رہے تھے, لیکن جب یہ عمران خان صاحب چھوٹے ڈیموں کی بات کرتے تھے تب نون لیگ اس سے متفق نہیں ہوتی تھی, بلکہ ان کو
ہدف تنقید بناتی تھی. اس میں میں بات آپ سے کرتا ہوں. نہیں جی وہ متفق ہونے کی بات نہیں تھی. وہ تب بھی وہ اچھا پلان تھا, وہ کیا نہیں نا, وہ ہوا نہیں, اس پہ 1 انچ بھی کام نہیں ہوا. بہرحال یہ صوبوں کی ڈومین ہے ونس اگین کہ وہ چھوٹے ڈیم بنائے. بالکل ٹھیک. اس کے اوپر اب تو ویسے بھی جو صوبوں کے پاس بجٹ ہیں وہ وفاق سے زیادہ ہیں. اچھا میں ذرا پیپلز پارٹی کی رائے لے لوں رانا صاحب, اگر قطع کلامی کی معذرت, کیونکہ بہت اہم اس معاملے میں محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. شرمیلا بی بی, میں نے ابتدا میں اس کی تاریخی حوالے اور جو سندھ کا ہمیشہ سے اعتراض رہا اور یہ واضح کیا ہے کہ موجودہ جو سیلاب ہے ان 3 دریاؤں میں اس کا تعلق کالا باغ سے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود گنڈا پور صاحب ہوں یا پنجاب کی منسٹر انفارمیشن عظمیٰ بخاری, یہ دونوں کالا باغ کی اہمیت سے نہ صرف ایگری کریں بلکہ کہنے جی بننا چاہیے. پیپلز پارٹی کو اس پہ کیا اعتراض ہے اور یہ کنسنسس کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی شکریہ جامی صاحب. دیکھیے جی, کالا باغ ڈیم از اے ڈیڈ ایشو, ٹھیک, اور اتنے سینسٹیو موقع کے اوپر جہاں پر خیبر پختونخوا میں اتنی تباہی, پنجاب میں اتنی تباہی, اور اب سندھ کی جانب سیلاب رواں دواں ہے, نہ جانے کیا تباہی لے کر آتا ہے, اللہ خیر اللہ معاف کرے. فرمائے. ایسے موقع کے اوپر ایسے کنٹروورشل ایشو کو اٹھانا اور سندھ کی عوام کی تکلیفوں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. دیکھیے موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو بارشیں ہو رہی ہیں یا جو سیلاب آ رہا ہے یا جو انڈیا نے جو پانی چھوڑا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی بارشیں ہوئی ہیں, 600 ملی میٹر بارش ہوئی ہیں, پانی انہوں نے چھوڑنا ہی تھا. ایسے موقع کے اوپر دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اگر آپ متنازع چیزوں کو اٹھائیں گے تو آپ بڑی انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ چھوٹے ڈیم بنائیں, بیٹھ کے بات کریں, لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسے ڈیم کی بات کریں جس کے نتیجے کے اندر سندھ جو ہے وہ سوکھ جائے. کالا باغ ڈیم کو نہ صرف سندھ نے اپوز کیا, بلوچستان نے کیا, بلکہ خیبر پختونخوا نے, اسمبلیوں کی ریزولوشنز بھی ہیں, اور یہ جانتے ہیں. اسی لیے اسد کیسے, ہاں جی ریزولوشنز ہیں, یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر گیا ہے, تمام چیزیں ہو گئی. ایک جو ختم ہو گئی یہ چیز, اس کو اس طرح متنازع کر کے دوبارہ ایک متنازع ایشو کو اٹھانا, یہ انسینسٹیوٹی ہے. اینڈ دیٹ از واٹ یو کین ایکسپیکٹ فرام گنڈا پور. یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بیٹر فرام ہم. لیکن اس سے تو آپ کے اتحادی بھی متفق ہیں. چلے گنڈا پور کے اوپر تو آپ تنقید کر سکتی ہیں, لیکن آپ کی اتحادی جو حکومت وفاق میں ہے, عظمیٰ بخاری صاحبہ ہوں یا رانا صاحب, یہ بھی متفق ہو رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے جی, وہ تو 44 کنال بنانے بھی چلے تھے, سنگی بنیاد تو ڈال دیا تھا نا, پھر کیا ہوا؟ ایونچولی وہ معاملہ سی سی آئی کے اندر گیا اور پھر اس کو رکوا دیا گیا, کیونکہ اگر ایک صوبہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے کسی بھی ایسے منصوبے پہ جہاں پر کوئی صوبہ متاثر ہوتا ہے, تو پھر وہ نہیں بن سکتا, وہ آگے نہیں چل سکتا. تو یہ ایشو ہوا. اور دیکھیے اس قسم کے جو متنازع معاملات ہیں جس کے اوپر پہلے نہ جانے کتنے دھرنے اور کتنی شکایات اور ایجیٹیشنز ہو چکی ہیں, اس کو ایسے وقت اور معاملات اور حالات میں دوبارہ اٹھانا میں سمجھتی ہوں کہ زیادتی کی بات ہے, زیادتی کی بات ہے. بالکل ٹھیک. آپ بالکل بات کریں کہ جی منفی اثرات جو موسمیاتی تبدیلی کے ہیں, میں ڈسکس بالکل کرتا ہوں. میں ایک بریک لے لوں اگر تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک کا وقت بھی میرے ساتھ رہے گا, ہمارے جو مہمانان ہیں ناظرین, اس کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس معاملے کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. ہم نے تاریخی حوالہ, اس کے فیکٹ اینڈ فگر وہ آپ سے ڈسکس کیے ہیں, اور یہ بھی بتایا کہ ان سیلابوں کا تعلق دریائے سندھ یا کالا باغ سے نہیں ہے. یہ دریائے راوی, دریائے چناب اور دریائے ستلج کا معاملہ ہے, جہاں پہ فطری طور پر ایسا کوئی پہاڑی علاقہ یا ایسی کوئی ڈیم کی گنجائش بظاہر دکھائی نہیں دیتی. دنیا کے پاس اس کی اور کوئی سلوشنز بھی ہیں, اور یہ وہ دریائے جن کے پانی کا کنٹرول بھارت کے پاس رہا ہے. اگر کالا باغ ڈیم بنا بھی ہوتا تو جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے اس کا اس سے کوئی مجھے ذاتی طور پر ایک طالب علم کے طور پر کوئی براہ راست تعلق دکھائی نہیں دیتا. دین واٹ از دا سولوشن؟ کیونکہ یہ صورتحال ہمیں آنے والے سال میں بھی پیش آئے گی اور 20 سے 30% زیادہ رینز ہو سکتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہماچل پردیش میں, مقبوضہ جموں میں, انڈین پنجاب میں جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ ان کے قابو سے باہر ہے, اس وجہ سے پانی ہم تک پہنچ رہا ہے, تو یہاں ہمارا کیا صورتحال بنے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ سی ایم سندھ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر 8 سے 10 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزرتا ہے تو کچے کا علاقہ ڈوب سکتا ہے. ہماری تیاریاں کیا ہیں؟ ہمیں اب ہوش کیوں آ رہی ہے؟ ہمایوں محمد صاحب, لیٹ سے کہ کسی ایک ڈیم کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے, تو پھر سولوشن کیا ہے اب؟
اگر ان 3 دریاؤں میں یا ندی نالے جو بھارت سے آتے ہیں بار بار پانی چھوڑا جاتا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ کسی چیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتی، لیکن میرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایگریمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ مطلب میری جو ریزننگ ہے دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ریشنل، دیٹ از بیسڈ آن مائی پولیٹیکل سلوگن یا میرا کوئی نہ ماننے والی بات ہے. حالانکہ دنیا میں ساری چیزیں جو مین 2 یا 3 چیزیں اس کے اوپر اعتراضات ہیں وہ تینوں چیزیں ٹیکنیکلی نہیں ہیں، لیکن چل اگر ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جو 3.5 سال پونے 4 سال تھا، اس میں آپ نے دیکھو کہ تقریباً 17 بڑے ڈیموں کا کام کا جو شاید پرانے بھی تھے 1984 سے کچھ جن کا PC1 ہو رہا تھا یا اس کے بعد 1988 میں ہو رہا تھا یا جو 1990 ہو رہا تھا. ایک قطع کلامی چاہتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی رائے ہے اس میں ریشنل نہیں ہے، صرف سیاسی سلوگن ہے کالا باغ کے اوپر؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ میں ایز ایک شخص جس نے تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی کنسرنز بھی سنی ہے، جس نے کالا باغ ڈیم کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھا ہے، جس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں مثال دے دیتا ہوں، پاکستان میں 102 سے لے سے 120 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال گزرتا ہے. پاکستان جو ہے اس میں سے 40 ملین ایکڑ رقبے کو آباد کرتا ہے. اچھا اب یہ یاد رکھیں یہ ہماری ایک چیز ہے. اس کے بدلے میں ایجپٹ جو ہے اس کا جو اسون ڈیم ہے اس میں سے تقریباً 37 سے 39 ملین ایکڑ فٹ پانی گزرتا ہے اور وہ 80 ملین ایکڑ رقبے کو آباد کرتا ہے. مینز ہم سے 1/3 وہ ہے اور ہم سے ڈبل کے قریب وہ آباد کرتا ہے. سو دیٹ از ہاؤ یو سی دا تھنگس. ٹھیک ہے، سو دیٹ شوز ہاؤ انکمپیٹنٹ وی آر. اچھا اب اس کے بعد جو بیسک کنسرن ہے، اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بیسک کنسرن 2 ہی ہیں. ایک جو میں نے بتایا جو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہسٹری ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے بہاؤ میں کمی آئے گی نا، سندھ بنجر ہونے کا خدشہ ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اس میں جو ایک اور اس کا یہ آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیں، آئسولیشن میں اس کو نہ دیکھیں. اس کا ایک اور طریقہ ہے جو بہاؤ میں کمی آتی ہے، جو ان کا پانی کی کمی کا وہ ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، آپ جو کوٹ مٹھن ہے، کوٹ مٹھن کے مقام پہ آپ پنجنت اس جگہ پہ آپ ایک بیراج بنائیں. نارملی کیا ہوتا ہے جب سندھ کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تو میں رانا صاحب کی بجائے میں ذرا شرمیلا صاحبہ سے جواب لے لوں، کیونکہ میں آپ نے اپنا توجیہ دی ہے، ریشنل دی ہے. شرمیلا بی بی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ریزننگ میں سیاسی ایلیمنٹ زیادہ ہے، ریشنل نہیں ہے، جو جواب بھی وہ دے رہے ہیں تکنیکی طور پر. آپ کچھ کہیں گی؟ نہیں جی دیکھیے، ارسا ایک وہ ادارہ ہے جس نے ایکویٹیبل واٹر ڈسٹریبیوشن کرنا ہے اور انہیرنٹلی اٹ ہیز فیلڈ ٹو ڈو سو ان دا لاسٹ سو مینی ایئرس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ ایز پنجاب ورسز سندھ اور سندھ ورسز پنجاب، لیکن سندھ جو ہے لوور ریپیرین ہے اور سندھ کے اندر تو ایسا بھی وقت آتا ہے جب پینے کا پانی بھی نہیں ہوتا. اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا متنازع ڈیم بنائیں گے جس کا نام کالا باغ ڈیم ہے تو انہیرنٹلی پنجاب ول کنٹرول یور واٹر. اس کے سیاسی فال آؤٹس تو ایک طرف رکھ دیں، لیکن اس کے جو ایکولوجیکل فال آؤٹس ہیں، اس کے جو انڈس ڈیلٹا کے حوالے سے فال آؤٹس ہیں، یا جس طریقے سے پنجاب آپ کا پانی کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، یہ ایک انہیرنٹ ڈسٹرسٹ ہے اور یہ رہا ہے اور یہ رہتا ہے. چولستان کلار کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی ایشو آیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ اگر پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی آپ پھر انڈس سے لے کے جائیں گے، اور جب انڈس سے لے کے جائیں گے تو انڈس جو ہے وہ سندھ کی لائف لائن ہے. بہرحال اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوئی ہے، بہت ڈیلیبریشن ہوئی ہے، دھرنے ہوئے ہیں. بی بی شہید نے کمو شہید کے اوپر دھرنا دیا تھا اس حوالے سے. یہ ڈیڈ ہارس ہے، دس ڈیڈ ہارس. بالکل ٹھیک. اب اس کے اوپر متنازع بات کرنا، اگر آپ نے پانی کو کنزرو کرنا ہے تو بیٹر واٹر مینجمنٹ کی طرف جائیں، کینال لائننگ کی طرف جائیں. آپ دیکھیے پاکستان از اے واٹر سٹریسڈ کنٹری، بالکل ٹھیک، اور 2035 میں مزید معاملات خراب ہوں گے. بالکل ٹھیک. گلیشیئرز آپ کے 65% زیادہ اس وقت پگھل رہے ہیں، کبھی ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، کہیں پر سموگ ہے، کہیں پر اس حوالے سے پھر ہماری تیاریاں ناکافی ہیں. ابھی تک رانا صاحب یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں شرمیلا بی بی،
اور ساتھ انہوں نے ایک بڑا اہم لفظ استعمال کیا، انہیرنٹ ڈسٹرسٹ ہے پنجاب کے حوالے سے اور صوبوں کے حوالے سے، اور محمد صاحب کی اپنے دلائل ہیں اس پہ، آپ بھی آپ کی پارٹی کے اتفاق بھی کرتی ہے، لیکن ایک بڑا صوبہ اگر اتنا ڈسٹرس کا اظہار کر رہا ہے، اس کی کنسرنز ہیں، تو اس پلان کو ڈسکس کرنے کی بجائے آلٹرنیٹیوز پہ بات کیوں نہیں ہو رہی سر؟ رانا صاحب نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ چھوٹے ڈیم صوبوں نے بنانے، اگر شہروں میں ایکویفائرز بنانے ہیں، پونڈز بنانے ہیں، لیکس بنانے ہیں، وہ صوبوں نے بنانے ہیں، صوبوں کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں، بالکل ایک نیشنل لیول کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ آپ کو چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن ہمیں اب 18ویں ترمیم کے بعد جہاں جو بڑے ڈیمز ہیں، جس طرح ڈائے میر بھاشا ڈیم ہے جس کا ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کو وفاق جو ہے اس کا فائنینشیل کلوز کر رہی ہے، اور اس لیول کے پروجیکٹس ڈیفینیٹلی وفاق کی ڈومین ہے. جہاں تک کالا باغ کی بات ہے، میں نے آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ کنسنسس کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں بڑھ سکتی نا. جہاں صوبے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں تو ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. اگر عظما بی بی نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ کالا باغ کو وہ سپورٹ کرتی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ تبھی آگے بڑھے گا نا اگر کنسنسس ہوگا. اور کنسنسس پھر آبویسلی ایک وہ پولیٹیکل، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ایشو بھی نہیں ہے ابھی اس وقت. ابھی ہمیں اوور آل میں نے آپ کو ایشوز بتا دیا. آپ کا سوال تھا کہ آگے اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا؟ جو دریا کا رستہ ہے، وہ جو پانی کا بہاؤ ہے اس کے، اور جو بند ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے اگر کوئی انلیگل کنسٹرکشن نہ ہو، اس کے اندر آبادیاں نہ ہوں، اور بند جو ہیں وہ اتنے روبسٹ ہوں کہ وہ پانی جو ہے وہ وہاں سے لیک نہ ہو، تو پھر یہ آپ کا ایشو نہیں بنے گا. پھر سیلاب آئے گا بھی تو وہ گزر جائے گا. اب یہ کہنا اور کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ لوگوں کے وہاں کاروبار ہیں، لوگوں کی رہائش گاہ ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک. رانا صاحب میں آپ تینوں سے عرض کروں گا کہ اس معاملے پر بالخصوص یہ تو چلیں ایک سینسٹیو ایشو ہم نے گنڈا پور صاحب کی وجہ سے، بٹ آئی وانٹ کہ آپ تینوں کی انپٹ وے فارورڈ کے اوپر ہم آنے والے پروگراموں میں لیتے رہیں. آج وقت کی قلت ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ان تینوں کی بات میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ آنے والے برسوں میں، آنے والے مہینوں میں جب بار بار یہی صورتحال ہوگی تو ہماری تیاری کیا ہے. دریا کی جگہ کے اندر جو انکروچمنٹ ہوئی اس کے ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خواجہ آصف صاحب کی کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس وہ سن لیں. وہ کافی بڑی چارج شیٹ ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ یہ گورنمنٹ کی ہیڈ ایک ہے جو اسے عوام کے ساتھ سامنے رکھنی ہے اس کا حل کرنے کے لیے. لیکن یہ ڈیمز کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر ہماری بات جاری رہے گی. فی الحال پروگرام وقت ہے چھوٹی سی. ویلکم بیک. جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب سابق چیئرمین باپڈا ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اس موضوع پہ. ہم نے ایک پول کروایا سنو نیوز نے ایکس کے اوپر بالخصوص کہ کیا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. آپ نتائج دیکھیے، بڑی تعداد میں جو اوور ویلمنگ میں کہوں گا 91% جو پارٹیسپینٹس تھے ڈیجیٹل مینز کے اوپر انہوں نے کہا بالکل بننا چاہیے. 9% نے کہا نہیں بننا چاہیے. اس پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھ لیا سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے، کنسنسس نہیں ہو پاتا. 1950 میں یہ منصوبہ شروع ہوا لیکن ابھی تک نہیں ہو پایا. گو کہ میں یہ واضح کر چکا ہوں اس کا تعلق موجودہ سیلاب اور 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے براہ راست نہیں. اور جنرل صاحب کنسنسس 50 سے آنورڈ ہم ڈیولپ کریں نہیں ہو پا رہا، پھر کام اس پہ کیسے شروع ہوا؟ اور اب تو یہ منصوبے کی لاگت بھی کوئی 3-4 گنا بڑھ چکی. جی جامی تھینک یو. آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ کوشچن پہ بحث شروع کی ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس سارے ایشو کا کانٹیکسٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ملک میں جو فوکس ہے وہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں بالکل، اور بیسیکلی ان کی جو ہیومن سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی ہے یہ تو فنڈامنٹل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی. ٹھیک. آپ بنیادی بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک پانی اور ایک انرجی. ٹرو. ان کا تعلق ان سے ہے. تو پہلے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں ان دونوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کرائسس آتے ہیں جیسے 2005 کا ارتھ کویک تھا، پھر 2010 کے فلڈز تھے، پھر 2022 کے فلڈز تھے. تو جب بھی اس طرح کی کلائمیٹیز ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں مختلف ایکسپرٹس مختلف لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیا جائے کہ آئندہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں، اور اگر ہوں تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے شروع کے پانی کے کانٹیکسٹ میں کہ انڈیا اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبروگیٹ کرے گا تو ہم کیا کریں گے. یہ 3 بڑے مسئلے، ان کو علیحدہ ہینڈل کرنا پڑے گا. تو جیسے پہلے آپ نے بات کی کہ دیکھیں پہلے تو یہاں سے ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم سے جو کرمنل نیگلیجنس پر ڈیکیڈز ہوئی ہے اس میں ہمارے جتنے وسائل ہیں پانی کے سالانہ 130 سے 145 ملین ایکڑ فٹ جتنا پانی ہے، تو
اس پانی کو ہم نے صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. ابھی ہینڈل کرنے کے لیے آف کورس اس میں 5-6 طریقے ہیں. آپ کو اسٹوریجز چاہیے, آپ کو ڈیمز چاہیے, آپ کو بیراجز چاہیے, آپ کو ہیڈ ورکس چاہیے, آپ کو اسٹارم واٹر جو ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ریزروائر بلڈ کرنے چاہیے, آپ کو جو ہے یہ رین ہارویسٹنگ کی ٹیکنیکس چاہیے, آپ کو ٹیکنالوجی کا انٹرفیس کرنا چاہیے. لیکن ہم نے تو سب کچھ نہیں کیا ہوا. نہیں کیا. اب یہ جو بحث ہے کہ جی کالا باغ ڈیم آف کورس اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سارے ڈیم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور جب اس کیپیسٹی سے ٹیکنیکل فیزیبلٹی اور اس کی یوٹیلیٹی سارے صوبوں کے اینگل سے آپ دیکھتے ہیں تو کالا باغ ڈیم سب سے امپورٹنٹ ڈیم ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میرا ایک بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں تو 2 میگا ڈیمز 60-70s میں, اس کے بعد کوئی ڈیم نہیں, کوئی بڑا ڈیم نہیں. بالکل. اب الحمدللہ جامر بادشاہ پہ بھی کام ہو رہا ہے, محمد پہ بھی ہے, داسو بھی ہے, کچھ چھوٹے ڈیمز ہے, سندھ میں نئی گاچ ہے, اور خرم تنگی یہاں پہ KP میں ہے, اور ایک ہارپو ہے, کچھ اور ہیں. قطع نظر اس سے کہ ان کی اہمیت کا ہے, ہمیں پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پانی کو مینج کرنے کے لیے جو بھی اس کے لیے انسٹرومنٹس ہیں, جو بھی طریق کرنا چاہیے, وہ ہر صورت میں بھی کرنا چاہیے. ہم نے بہت وقت ضائع کر چکے ہیں آلریڈی. دیکھیں کالا باغ ڈیم میں آف کورس کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, اور اس پہ کام یسٹرڈے شروع ہونا چاہیے, اور جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس سائٹ اور فیزیبلٹی موجود ہے. ہم ڈاکومنٹ ڈیم بنا سکتے ہیں, ہم اسکردو میں ڈیم بنا سکتے ہیں, ہم بنجی میں ہائیڈرو پار بنا سکتے ہیں, جامر بادشاہ میں ہم بنا رہے ہیں, نیچے پٹن اور تھا کوٹ میں بنا سکتے ہیں, محمد میں ہم آلریڈی, یعنی ملٹیپل ایسی سائٹس ہیں جہاں ڈیم بن سکتے ہیں. صاحب یہ تو ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے. میں تو آپ سے یہ آج واضح کروں کہ میرا پلان تھا کہ آپ سے ایک لمبی ڈیبیٹ کی جائے, لیکن آپ کو میں نے عرض کیا کہ ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایشوز مسلسل بارش ہو رہی تھی, ہم آپ سے کنیکٹیوٹی نہیں کر سکے ویڈیو کی, اس لیے ڈیلے آیا اور ٹائم کی کمی ہے. میں چاہوں گا کہ آئندہ 1-2 دنوں میں مزید اس پہ تفصیل سے آپ سے بات کروں, بٹ آج کی اس گفتگو میں یہ فرمائیے گا کہ چلیں یہ تو سندھ اور ان سائٹس کا ذکر ہو گیا, مسئلہ ہے یہ راوی کا, ستلج کا اور چناب کا. یوزلی تو یہاں پانی نہیں آتا تھا, کیونکہ وہاں بیڑا غرق ہوا ہے, جموں میں, ریاسی میں, ہماچل میں, پنجاب میں, تو ہم بھی اسے بھگت رہے ہیں. یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ تو کوئی نیچرل سائٹ نہیں ہے ڈیم کی پانی روکنے کے لیے, تو اس پانی کو جو اتنا آ رہا ہے, جو آگے سمندر برد ہوگا, کچا بھی, سندھ بھی ڈوبے گا, اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو چناب کے اوپر ہمارا اپنا واٹر رائٹ ہے, وہاں سے بہت کم پانی اپنے ملک میں ڈائیورٹ کر سکتا ہے, اور جو دریا ان کے ہیں جس میں ستلج ہے اور بیاس کا پانی بھی آ کے ملتا ہے, ہمیں 2 کام کرنے چاہیے کہ وہ دریا جن پہ انڈیا کا رائٹ ہے وہاں پہ اپنی آپ دریا کے بیڈس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا بند کریں, ان کو بند کریں, اور وہاں پہ آپ کے پاس ایسی ٹیکنیک موجود ہیں کہ جہاں 2-3 سال میں آپ کے پاس اسٹارم واٹر ستلج میں آتا ہے, آپ اس کو پانی کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس پانی کو وہاں پہ ریزروائر بنا سکتے ہیں, آپ ہیڈ ورکس بنا سکتے ہیں, آپ بیراجز بنا سکتے ہیں, آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو باقی ٹیکنیکس ہیں کہ ہیں آف کورس آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ راوی اور ستلج میں جو ان کے بیڈز ہیں اگر وہاں پہ انلیگل کنسٹرکشنز نہ ہوں. صاحب میں ایک عام شہری کے طور پر ایک دردمندانہ نقطہ اٹھانے لگا ہوں. بین ایئرز اینڈ ایجز جب سے ان دریاؤں کے بیڈز میں اندر ہم نے انکروچمنٹ ہونے دی, اور ہر حکومت کہتی ہے پرانی ذمہ دار ہے, لیکن یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا. اگر یہ رستے خالی ہوتے تو آج دریا وہ تباہی نہ مچاتے جو ہم آج بھگت رہے ہیں. کس کو ہم مورود الزام ٹھہرائیں؟ کیا یہ ہماری انکمپیٹنس نہیں ہے, نیگلیجنس نہیں ہے؟ دیکھیں جامی, میں سمجھتا ہوں if you ask my very personal view based on my experience being in Pabda, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارا ڈیولپمنٹ پلانز ہیں ادر دین واٹر مینجمنٹ اینڈ رینیویبل انرجی پروجیکٹ, باقی سارے پروجیکٹس کے اوپر آپ مورٹیریم پہ جا سکتے ہیں, اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ دا ورک ٹوڈے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے پاکستان کے لیے ترقی کے راستے پہ جانے کے چانسز بہت مخدوش ہیں. تو وی ہیو ٹو ہینڈل واٹر, وی ہیو ٹو ہیو این رینیویبل انرجی اویلیبل فار اینی ڈیولپمنٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان پاکستان. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک. جانے صاحب, یہ میرے پروگرام میں بھی شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی تھیں, انہوں نے کہا جی یہ جس جگہ بننا ہے کالا باغ اور ظاہری بات ہے پنجاب کے پاس کنٹرول ہوگا تو ہمیں انہیرنٹ ڈسٹرسٹ ہے. آئی ریممبر کہ پروبیبلی 2018 میں یا اس کے آس پاس آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر سندھ کو کچھ ریزرویشنز ہیں تو آپریشنل کنٹرول سندھ کو دیا جا سکتا ہے. از اٹ اسٹل پاسبل, اور کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں ویری مچ پاسبل ہے. دیکھیں یہ تو آپریشنل ایشو ہیں کہ کون سا ڈیم, کون سا اسٹرکچر, کون سا پروجیکٹ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے,
اور سندھ کین ویری افیکٹولی مینج اینڈ ان کو آپریشنل کنٹرول مل سکتا ہے، اور جو ان کے خدشات ہیں اور وہ پورے ہو سکتے ہیں. ہاں میں ساتھ یہ ضرور ذکر کروں گا کہ سندھ کے جو کچھ اینگلز ہیں، کوٹری ڈاؤن ساؤتھ جو نان اویلیبلٹی آف واٹر ہے 7-8 مہینے کی، وہ ویلڈ بھی ہیں. اس کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا ہوا تھا اور اس کی فیزیبلٹی بھی تیار ہے وابستہ کے پاس کہ اگر ہم سمندر سے تقریباً 35 کلومیٹر پر ایک بیراج بنائیں جس کا نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، سندھ بیراج ہو کچھ بھی ہو، وہ بیراج پہلے ویٹ سیزن میں کوٹری سے لے کے بیراج کی سائٹ تک کم از کم 2 سے 3 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کر سکتا ہے. اور اگر کوٹری سے لے کے بیراج تک سندھ میں پانی اویلیبل 12 منتھس ہو، وچ از ناٹ اے ہیوج پروجیکٹ، یہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں. اس سے ڈیلٹا بھی ریلائیو ہو سکتا ہے، سندھ کے کنسرن بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور کالا باغ ڈیم بننے پہ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ہمیں آل انکلوسیو اس پہ کانسیپٹ کی ضرورت ہے، اس کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جنرل صاحب، میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، آپ کی کنسنسس ہے کہ آنے والے دنوں میں میں آپ کے ساتھ مکالمہ اسی موضوع پہ، چاہے وہ کالا باغ ہو، آلٹرنیٹیو ڈیمز ہوں، یا اس پانی کو محفوظ کرنا، اس کے اوپر عوام کو آگاہی دینی ہے تاکہ ہم سب لوگ اوپینین پیدا کریں کہ یہ حکومتیں ایکشن لیں. آج وقت کے لیے اس کی معذرت، انشاءاللہ آنے والے دن میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.